बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 9 अगस्त बरोज़ मंगल हम बात करेंगे शहबाज गिल की गिरफ़्तारी के बाद की जो सिचुएशन है। FIR सामने आ गई है। उस FIR में कौन कौन सी दफ़ात शामिल की गई हैं, उस FIR में शहबाज गिल के अलावा किस किस को शामिल किया गया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्यों फ़ौरन कोई एक्शन न ले सकी, पंजाब हुकूमत क्यों खामोश रही, और परवेज़ इलाही क्या डंडी मार रहे हैं और परवेज़ इलाही ने इमरान खान के अहकामात मानने से इनकार कर दिया। बड़ी अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि शहबाज गिल के ख़िलाफ़ जो मुकदमा दर्ज हुआ है उसमें ये मुकदमा तकरीबन 5 घंटे ताख़ीर से मुकदमा दर्ज हुआ। थाना कोहसार में यह मुकदमा दर्ज हुआ और इसमें जो दफ़ात ऐड की गई हैं और जितनी स्टोरी बनाई गई है, जिस तफसील से ये FIR दर्ज करवाई गई है, वो ये वाज़ेह है कि उस FIR को दर्ज करने के लिए आज़म नज़ीर तारड़ साहब, लतीफ़ खोसा साहब, फ़ारूक अचनाइक साहब और ये जितनी इनकी क़यादत है, वकला क़यादत, ये सारी की सारी इकट्ठी हुई है, सर जोड़ कर बैठे हैं कि शहबाज गिल के ख़िलाफ़ ऐसा मुकदमा दर्ज किया जाए कि जिसमें से उसके लिए निकलना मुश्किल हो जाए। इस मुकदमे में जो दफ़ात शामिल की गई हैं, अच्छा, इसमें जो मुद्दई हैं इस मुकदमा के ग़ुलाम मुर्तज़ा चांडियो वल्द ग़ुलाम सरवर और ये सिटी मजिस्ट्रेट हैं इस्लामाबाद के, इनकी मुद्दईयत में ये मुकदमा दर्ज किया गया है और इसमें 124A ताज़ीरात पाकिस्तान पिनल कोड की दफ़ात लगाई गई हैं। 120 ते पे, 131 ते पे, 153 ते पे, 153A ते पे, 505 ते पे, ताज़ीरात पाकिस्तान को ते पे, 505 ते पे, 506 ते पे, 121B ते पे और 109 ते पे अबेटमेंट का और 34 ते पे। 109 और 34 तब लगाते हैं जब एक से ज़ायद मुल्ज़मान होते हैं, तो तब जो कॉमन इंटेंशन और अबेटमेंट का लगाया जाता है। तो ये इन दफ़ात पर मुश्तमिल, और इसमें कोई FIA का मुकदमा नहीं है, कोई FIA ने गिरफ़्तार नहीं किया और ये गिरफ़्तारी इस्लामाबाद पुलिस ने की है। इस्लामाबाद पुलिस ने गैर कानूनी तरीके से गिरफ़्तार किया है। चूँकि इस वजह से गैर कानूनी गिरफ़्तारी है कि गिरफ़्तार पहले किया गया है और मुकदमा 5 घंटे के बाद दर्ज हो रहा है और छुट्टी का सहारा लिया गया है इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से। इसमें कोई स्पेशल दफ़ात ऐड नहीं की गई जिसकी बुनियाद पर यह कहा जा सके कि FIA ने कार्रवाई की है, बल्कि ये इस्लामाबाद पुलिस ने कार्रवाई की है और उसमें ये दफ़ात शामिल की हैं। अब ये वो दफ़ात हैं कि जिसमें गद्दारी, बगावत और कुछ ऐसा नहीं छोड़ा गया कि जिसको ये कहा जा सके कि शायद ऐसे लगता हो कि कोई तालिबान रहनुमा था और बहुत बड़ा दहशतगर्द था जिसने पाकिस्तान के साथ बहुत जुल्म किया, रियासत के साथ बड़ा जुल्म किया, आवाम के साथ बड़ा जुल्म किया, कि जितनी दफ़ात थी 10 की 10 दफ़ात लगा दी और उस पर फिर बाकायदा इन्होंने जो FIR बनाई है, मैं आपसे ज़रूर कहूँगा कि ये FIR पढ़ने वाली है। एक सफ़े की FIR है और इतनी बड़ी FIR है और उसमें कहानी शुरू की गई है, तकरीबन 20 लाइनों की वो कहानी है। एक एक दफ़े के साथ इन्होंने कहानी को जोड़ा है कि ये जो अल्फाज बेसिकली जो इस कहानी है, इसमें ARY पर जो रात गुफ्तगू हुई है, जब ARY पर पाबंदी लगी और ARY को बैन कर दिया गया, तो ARY पर गुफ्तगू होती है। ARY को बाकायदा इसमें मुल्ज़म रखा जाता है कि ARY ने सहूलत दी है। अब इनसे कोई पूछे कि जब ये गुफ्तगू हो रही है, उससे पहले आप ARY पर बैन लगा चुके थे, अब आप ये तो ना कहें कि ये गुफ्तगू चलने के बाद ARY पर पाबंदी लगी है। चूँकि ARY एक प्रोग्राम कर रहा था और उसमें शहबाज गिल को बुलाया, और तब बुलाया जब शहबाज गिल ने ARY पर पाबंदी की मज़म्मत की है और उसके बाद उन्होंने गुफ्तगू की है और उस गुफ्तगू में उसको इसमें बनाया गया है और इसमें बाकायदा जो एक ऑफेंस है, क्योंकि हर ऑफेंस की अलग से डेफिनेशन है और फिर ये साबित करना होता है कि इस ऑफेंस में ये बात हुई है और वो स्टोरी उसके मुताबिक बनाना होती है कि इस बात पर ये ऑफेंस लगेगा, इस दफ़ा लगेगा, इस ऑफेंस पर ये दफ़ा लगेगा। फिर वो पूरी उसकी डेफिनेशन लिखनी होती है कि ये जो बोला उस पर 120 लगेगा, ये जो बोला उस पर 121 लगेगा, ये जो बोला इस पर 153 लगेगा। ये सारी चीज़ें, ये बाकायदा किसी एक्सपर्ट की लिखी हुई दरख्वास्त है। ये आम पुलिस वालों के तो बस की बात ही नहीं है ऐसी दरख्वास्त लिखे। ये क्योंकि लतीफ़ खोसा साहब का एक क्रिमिनल लॉ में उनको एक्सपर्ट समझा जाता है और ये सारे उनके शागिर्द हैं। आज़म नज़ीर तारड़ साहब लतीफ़ खोसा साहब के शागिर्द हैं, एहसन भून साहब, आबिद साकी साहब, ये सारे उन्हीं के चैम्बर के हैं।
لطیف کھوسہ صاحب کے، اور پھر فاروق اچنائک صاحب بھی کرمنل لاء کو جانتے ہیں اور کرمنل لاء کا ہی کام کرتے ہیں، تو یہ باقاعدہ انہوں نے پری پلان طریقے سے محنت کر کے یہ ایف آئی آر درج کی ہے شہباز گل کے خلاف۔ اور میں نے تو یہ ایف آئی آر پڑھ کے بطور قانون کا طالب علم، صبح و شام ہم ایف آئی آر درخواستیں لکھتے بھی ہیں، ایف آئی آرز پڑھتے بھی ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایسے ایف آئی آر لکھی گئی ہے، شاید آج تک کسی دہشت گرد کے خلاف بھی ایسی ایف آئی آر نہ لکھی گئی ہو کہ جس میں اتنا لمبا چوڑا مضمون لکھا گیا ہو، اور صرف مقصد یہ ہے کہ جو ملزم ہے اس کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنانا ہے۔ اب جب ملزم کے خلاف تھانہ کوہسار میں ایک ایف آئی آر درج ہو جاتی ہے، اس کے بعد اور یہ ایف آئی آر کا جو پتہ چلتا ہے تھانہ کوہسار سے، یہ بھی فیصل چودھری اس کے اوپر محنت کرتے ہیں، وہ لگے رہتے ہیں اور ان کی ٹیم لگی رہتی ہے، اور اس کے بعد جا کے جو وہ اس قابل ہوتے ہیں، کیونکہ ایف آئی آر جب تک نہیں تھی پہلے یہ جا رہے تھے ہیبیس کی پٹیشن فائل کرنے، حبس بے جا کی درخواست دائر کرنے جا رہے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ ایک ساتھ انہوں نے اسلام آباد تھانے میں درخواست دی ہے اغوا کی کہ ان کو اغوا کیا گیا ہے اور ان کا کوئی علم نہیں ہے، اس وجہ سے مقدمہ درج کیا جائے۔ پھر ایک درخواست انہوں نے دینی تھی حبس بے جا کی، جس کو ہیبیس کارپس کہتے ہیں، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو عملہ تھا، کیونکہ لانگ ویکینڈ تھا، وہ اسلام آباد میں موجود ہی نہیں تھا، وہ اسلام آباد میں تھا ہی نہیں کہ وہ کوئی درخواست لیتا۔ کوئی ایک چھٹی ہوتی ہے تو وہ چھٹی والے دن وہیں پہ ہوتے ہیں، لیکن چونکہ یہ لانگ ویکینڈ تھا تو اس وجہ سے وہ موجود نہیں تھے اور یہ درخواست دائر نہ ہو سکی۔ جبکہ دوسری طرف جو فیصل چودھری کی طرف سے ایک پریس کانفرنس کی گئی ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں ابھی تک شہباز گل کا نہیں پتہ، تھانہ کوہسار میں وہ موجود نہیں ہیں، ہم گئے ہیں ایس ایچ او سے، ہم نے جا کے ملاقات کی ہے، ایس ایچ او کو خود پتہ نہیں ہے، ایسے لگتا ہے کہ ان کو لکھی لکھائی ایک درخواست دی گئی ہے اور اس پر اس نے ایف آئی آر درج کی ہے، اور 5 گھنٹے بعد یہ ایف آئی آر درج ہوئی ہے اور ابھی تک گرفتاری نہیں ڈالی گئی۔ اور قانون یہ کہتا ہے کہ جیسے آپ ملزم کو گرفتار کریں، آپ فی الفور آپ گرفتاری شو کریں اور تاکہ آپ ملزم کو عدالت میں پیش کر سکیں، لیکن اس وقت تک انہوں نے اس میں گرفتاری نہیں ڈالی۔ اور ساتھ فیصل چودھری کا یہ کہنا ہے کہ پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کہاں ہیں اور ابھی تک ان کو نامعلوم مقام پر منتقل کیا گیا ہے۔ اور جو میڈیا ہے، جس میں جو خاص میڈیا ہے مریم نواز کا، چاہے وہ سوشل میڈیا ہو یا مین سٹریم میڈیا، وہ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ شہباز گل کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کیا جا رہا ہے اور اس کو نامعلوم مقام پر رکھا جا رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس طرح سافٹ ویئر اپڈیٹ نہیں ہوتے۔ اس طرح تو وہ عمران ریاض خان کا بھی 4 دن رکھا تھا اور اس کو بھی کھانے میں کچھ ملا کے دیا، اس کو بھی ذہنی طور پر تشدد کا نشانہ بنایا اور ذہنی طور پر اذیت دی گئی، لیکن وہ آج بھی پاکستان کے ساتھ اور عوام پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے۔ تو یہ پرانے طریقے ہیں کہ اس طریقے سے جو چیزیں تھیں وہ سامنے آنے لگ گئیں۔ ابھی میں نے ایک وہ جماعت اسلامی کے جو سینیٹر ہیں ان کا ایک ٹویٹ پڑھا ہے، میں حیران ہو گیا ہوں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں، ایک سینیٹر یہ کہہ رہا ہے کہ اس وقت طالبان دوبارہ سوات میں واپس آ گئے ہیں، انہوں نے وہاں غنڈہ گردی شروع کر دی ہے، وہاں پر جو عام لوگ ہیں اب ان کو دوبارہ مسائل پیدا ہو گئے ہیں۔ مراد سعید اس کے اوپر اپنی باتیں کر رہا ہے اور مراد سعید کہہ رہا ہے کہ دوبارہ ہمیں قربانی کا بکرا بنایا جا رہا ہے اور ہمارا خون بہانے کے لیے یہ کیا جا رہا ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں؟ ہمارے ادارے، ہماری پولیس، ہماری ریاست کہاں کھڑی ہے کہ اگر جو عوام ہے وہ دوبارہ محفوظ نہیں ہے؟ اور یہ چیزیں بڑی بدقسمتی ہیں۔ دوسری طرف جو رانا ثناءاللہ ہیں، انہوں نے آج ایک جو پریس کانفرنس کی ہے اور ان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ ہم اگر چاہتے تو ہم 20 کلو ہیروئن بھی ان کی گاڑی میں رکھوا سکتے تھے، لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا۔ ان سے کوئی پوچھے کہ آپ کی یہ جو لیگل ٹیم ہے اور یہ جو کرمنل لاء کے ایکسپرٹ ہیں، انہوں نے یہ جو ایف آئی آر دی ہے یہ 15-20 کلو ہیروئن سے کم نہیں ہے، اور آپ نے جو تماشا کیا ہے، کل لاہور ہائی کورٹ میں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر ہوگی، مقدمہ خارج ہو جائے گا، لیکن آپ نے جو کچھ کیا ہے وہ آئین اور قانون سے بالکل برعکس ہے۔ جبکہ جو پنجاب حکومت ہے اس کی طرف سے جو کہا گیا ہے، اور انہوں نے پنجاب حکومت میں ان کی طرف سے یہ مطالبہ کیا گیا عدلیہ سے کہ وہ اس پر نوٹس لیں اور عدلیہ اس معاملے کو دیکھے۔ اب اصل چیز یہ ہے کہ 25 مئی کے جو کردار ہیں ابھی تک کوئی بھی گرفتار نہیں ہوا۔ اگر اداروں کے خلاف مہم ہے، اداروں کے خلاف مہم میں خواجہ آصف بھی ملوث ہے، اداروں کے خلاف مہم میں مولانا فضل الرحمان بھی ملوث ہیں، حامد میر بھی ملوث ہے، انصار عباسی بھی ملوث ہے، شاہ زیب خانزادہ نے بھی بات کی ہے، مریم نواز ہے، نواز شریف ہے، رانا ثناءاللہ ہے، جاوید لطیف ہے،
سعد رفیق ہے، یہ سارے لوگ ملوث ہیں۔ کیا اتنا بھی پنجاب حکومت سے نہیں ہو سکا کہ ایک FIR ہی درج کر دیں، اور ان ہمارے اداروں کے خلاف جو بیان بازی کی گئی ہے اس پر FIR ہی نہیں درج ہو سکی؟ اور میں نے کہا تھا مونا سلائی سیاست نہ کریں، آپ کہیں جی کہ ہم پولیس لے کے جا رہے ہیں، اور پولیس آپ وہاں لے کے نہیں جا سکتے، اور آپ وہ کوئی پنجاب کا علاقہ نہیں ہے کہ جہاں آپ اس کو سب آفس ڈکلیئر کر دیں، وزیر اعلیٰ ہاؤس کا سب آفس ڈکلیئر کر دیں، کیمپ آفس آپ نہیں ڈکلیئر کر سکتے، اس کے اوپر بڑی چیزیں ہیں ٹیکنیکل، تبھی تو یہ فیصلہ نہیں ہوا۔ آپ یہ کر سکتے تھے کہ آپ اسی وقت ایکشن لیتے، 25 مئی کے ذمہ داران کو گرفتار کر سکتے تھے، اداروں کے خلاف بیان بازی، غداری اور بغاوت کے یہ FIR آپ کے سامنے آ گئی تھی، آپ مقدمے درج کر سکتے تھے، آپ نے نہیں کیا۔ آپ نے مسلم لیگ نون کو وہ جواب نہیں دیا جو دینا چاہیے تھا، اور اب لوگ یہ باتیں کرنا شروع ہو گئے ہیں کہ پرویز الہی نون لیگ کو بچانا چاہتے ہیں، اور پرویز الہی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہاتھ کار ہیں۔ ابھی تک یہ باتیں ہو رہی ہیں، اللہ نہ کرے یہ بات اگر درست ثابت ہو گئی تو پرویز الہی کی حکومت چلی جائے گی۔ عمران خان کو کیا ہے، عمران خان تو پھر ٹھیک ہے، ان کے لوگ ریزائن کر دیں گے اور پھر آپ بیٹھے رہیے گا۔ اصل چیز یہ ہے کہ مجھے یاد ہے جب حمزہ شہباز کے پروڈکشن آرڈر جاری کرتے تھے پرویز الہی بطور سپیکر، میں اس وقت بھی اختلاف کرتا تھا، تو ان چیزوں کو دیکھنا ہوگا۔ خدا کے لیے آپ کو عزت ملی ہے، اور اس عزت اور یہ عوام نے آپ کو عزت دی ہے، پنجاب کے لوگوں نے آپ کو 15 سیٹیں دی ہیں، اور اگر آج پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ یہ کچھ ہوا ہے اور اس پر خاموشی نظر آتی ہے تو آج تو افواہیں ہیں، کل لوگ پھر پہنچ جائیں گے اور لوگ پھر جانتے ہیں اپنا حق لینا۔ دیکھتے ہیں اس کے اوپر کیا ہوتا ہے، ابھی تک خاموشی ہے، کوئی بڑا ایکشن نہیں لیا گیا، مزید کیا ہوتا ہے جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔